अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बड़े हसास टॉपिक पर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आज आपसे एक बात शेयर करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों को एक वैक्सीन लगाई जा रही है, उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है। नाज़रीन इकराम, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वैक्सीन लॉन्च की गई है और ये स्कूलों में लगाई जा रही है, प्राइवेट तौर पर भी लगाई जा रही है। स्कूल में जब बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाती है तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है जो वो घर लेके जाती हैं अपने सरपरस्त से, अपने गार्डियन, अपने वालिद साहब से, उस पर साइन करवा के लाती हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं तो वो वैक्सीनेशन उनकी की जाती है, वरना उनकी वैक्सीनेशन नहीं की जाती। नाज़रीन, इस वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से सवालात भी उठ खड़े हुए हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, मुसलमान बहुत परेशान भी हो गए हैं, तशवीश का शिकार भी हो गए हैं कि ये वैक्सीनेशन हमारी बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है। इस पर बड़ी सारी इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि जनाब मगरिब जो है वो हमारी नस्ल कुशी पर उतरा हुआ है और वो चाहता है कि हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएं। कई तरह की बातें हो रही हैं कि मुस्लिम उम्मा के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश है। नाज़रीन करम, मैंने भी इस पर तहकीक की है, मैंने इस पर खासा पढ़ने की कोशिश की है, बड़े ज़िम्मेदार डॉक्टर्स को मैंने पढ़ा है, मैंने मुसलमान जो डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी सारी वीडियोज़ इस पर आ चुकी हैं, उनको भी मैंने देखा है। पहले मैं इसका थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ कि ये वैक्सीनेशन है क्या है, ये क्यों की जा रही है। नाज़रीन करम, एक बीमारी ख़वातीन को आजकल लाहक है, उसको सर्वाइकल कैंसर का नाम दिया जाता है, यानी कि बच्चा दानी के मुंह पर कैंसर हो जाता है। और ये जो कैंसर है, तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी वैक्सीनेशन काफ़ी देर से जारी है। अब हमारे पाकिस्तान में भी इसके जो अदाद शुमार दस्तियाब हैं वो ये हैं कि 5000 ख़वातीन को हर साल ये बीमारी लाहक होती है, जिसकी वजह से 3000 ख़वातीन मर जाती हैं। नाज़रीन करम, जहाँ तक बात की जा रही है कि ये बीमारी आई कहाँ से, तो इस हवाले से तो ये बात की जा रही है कि ये बीमारी देन है उस मगरबी लादीनी इल्हादी सेकुलर लिबरल मुआशरे की, जहाँ सेक्सुअल लाइफ में कोई हदूदो क़ुयूत नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। बलूगत के फ़ौरन बाद वो ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ ये मामला किया जाता है। एक बात ये की जा रही है और फिर उससे ये बीमारी फैली है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहाँ तक मैं ज़िम्मेदार मुसलमान डॉक्टर्स को सुन सका हूँ और उनकी बात मैं आपको भी सुनाऊंगा, ख़ास तौर पर डॉक्टर नवीद की वीडियो इस वक्त बहुत वायरल है। इसके अलावा भी मैं बेशुमार मुसलमान मुस्बत ज़हन रखने वाले, उम्मत का दर्द रखने वाले, सच्ची बात करने वाले डॉक्टर्स को सुन चुका हूँ। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी हकीकत और हैसियत क्या है, ये लगवानी है या नहीं लगवानी, ये फैसला आप खुद कीजिएगा, लेकिन मैं आपके सामने मालूमात रख रहा हूँ। इस वैक्सीनेशन का नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक बुनियादी तौर पर वायरस है जो मुंतकिल होता है। अब ये वायरस मुंतकिल होता है अपने पार्टनर से, यानी अगर इस तरह भी यानी देखा गया है कि मल्टीपल पार्टनर रखने वाली ख़वातीन को भी ये हुआ है और एक ही पार्टनर यानी अपने खामद तक महदूद रहने वाली ख़वातीन को भी ये हुआ है। यानी बुनियादी तौर पर ये ट्रांसमिट होता है अपने पार्टनर से, अपने मेल पार्टनर से। ये इसमें कोई बुनियादी किरदार या बुनियादी कसूर खातून का नहीं है, उसको ये अपने खामद से हो सकता है। अब खामद का ये बात भी की जा रही है कि ये ख़वातीन के करैक्टर की वजह से उनको होगा, नहीं, खामद का करैक्टर भी ख़राब हो सकता है या बीमारी अल्लाह की तरफ से आ भी सकती है। ये कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि सिर्फ बुरे लोगों को ही बीमारी आएगी, गलत लोगों को ही बीमारी आएगी, क्योंकि ये स्टडी जैसा कि आप आगे चलकर देख लेंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम अच्छी बात है, यानी हमें मुहतात होना चाहिए और मगरब की साजिशें भी बहरहाल चलती रहती हैं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि नबी कायनात की तालीमात की रोशनी में हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों का, मुस्बत लोगों का, पूरी दुनिया के अच्छे लोगों का, मुसलमान डॉक्टर्स का किसी गलत बात पर डट जाना, मुत्तफिक हो जाना, ये मुमकिन नहीं होता। चुनांचे मैं देखता हूं कि इस पर हमारी कम्युनिटी के जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमें इसकी वैक्सीनेशन का मशवरा दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन की जा रही है 9 से 14 साल की बच्चियों को, और उसके बाद भी दूसरे जो ममालिक हैं उनमें यह किया जाता है कि बाद की उम्रों में भी टेस्ट किया जाता है। बहरहाल बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल एक यानी बीमारी है और ये बुनियादी तौर पर ये उस वायरस को ख़त्म करने की वैक्सीन है, यानी इसके बाद वो वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। और फिर ये चाइना से आ रही है
اور یہ فی الوقت جو پاکستان میں لگائی جا رہی ہے وہ لگائی جا رہی ہے 15 ستمبر سے لے کر 27 ستمبر تک یہ فری ہے. یہ ایک یعنی آپ سے انڈورسمنٹ لے کر, آپ کا کنسنٹ لے کر لگائی جا رہی ہے. چنانچہ ناظرین اکرام, میں بس یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو تھوڑا سا سائنٹیفک رویہ بھی بروئے کار لانا چاہیے. ہم یوں ہی کرتے ہیں, پولیو کے قطرے آئے, اس پر ہم نے بہت زیادہ باتیں کی, پھر ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں پولیو ختم ہو گیا, ہمارے ہاں اس کے کیسز بھی سامنے آئے. پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرونا وائرس ہوا تو اس پر ہمارے ہاں اس قدر طویل باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے, یہ ایک 5G ہمارے اندر انسٹال کر دی جائے گی, پھر 5G آئے گی اور اس کے بعد ایک وہ پتہ نہیں کیا چھوڑیں گے اور سارے لوگ مر جائیں گے. پھر یہ بھی کہا گیا جنہوں نے کرونا ویکسینیشن کروا لی ہے وہ اتنے عمر تک مر جائیں گے, وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. اس فائزر کمپنی کو یہ جو ویکسین بنا کے دینے والا تھا وہ بھی ایک مصری مسلمان ڈاکٹر تھا. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہم بہت زیادہ تشکیک کا شکار رہتے ہیں. احتیاط اچھی چیز ہے لیکن اس قدر تشکیک نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ہی مسلمان اس فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کی بات پر بھی ہم اس کو بھی ہم تسلیم نہ کریں, اس پر بھی ہم یقین نہ کریں. یہ یعنی غیر سائنٹیفک, غیر عقلی, غیر شعوری اور میں تو اس کو کہوں گا غیر اسلامی رویہ ہے کہ ہم بالکل سازشی تھیوریز کی نظر ہو جائیں. اور کل خدا نہ خواستہ یہ ویکسینیشن اگر نہیں کروائی جاتی, کسی بچی کو یہ مسئلہ ہو جاتا, اس کو دوہری اذیت کا شکار ہوگا. ایک اس کو بیماری لاحق ہوگی, پھر اس کی جان بھی جا سکتی ہے, اور تیسرا اس کو یعنی اسی کے کریکٹر پر بات کی جائے گی کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وہ غلط باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. چنانچہ میرا مشورہ جو میں اب تک گیدر کر سکا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے, ضرور کروانی چاہیے. اس بارے میں ایک ڈیٹیلڈ بات کی ہے ڈاکٹر نوید ہیں جو غالباً UK میں ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ڈاکٹرز نے اس پر بات کی ہے. السلام علیکم, میں ڈاکٹر نوید خالد. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کو جو سروائیکل کینسر ہوتا ہے اس کے خلاف ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے. بری خبر یہ ہے کہ لوگوں نے اسے بھی سازش قرار دینا شروع کر دیا ہے, جس طرح وہ باقی ساری پولیو کی اور باقی ساری ویکسینیشنز کو سازش قرار دیتے ہیں. ہم ایک ایک کر کے اس کے پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہے کیا اور اس میں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. پوری دنیا میں سروائیکل کینسر سے بچنے کے لیے بچیوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے, خصوصی طور پہ ان ملکوں میں جو تھوڑے سے ترقی یافتہ یا مہذب ہیں یا جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہاں پر بچیوں میں یہ ویکسین لازمی طور پہ لگائی جاتی ہے تاکہ بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچایا جا سکے. یہ ویکسین جو پاکستان میں آ رہی ہے میری معلومات کے مطابق یہ چائنا سے بن کے آ رہی ہے, اور چائنا ویسے بھی ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے, وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں کر سکتا. تو یہ اطمینان رکھیں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل بیس ہے, تو ایسا نہیں ہے. قومی سطح پہ ٹرائل نہیں ہوتے, اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ قومی سطح پہ ٹرائل نہیں کیے جا سکتے, کیونکہ اس میں بہت ساری اخلاقی اور قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ قومی سطح پہ اس کے ٹرائل کیے جائیں ملینز کے حساب سے لوگوں پہ. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرائل بیس ہو. یہ پراپر ایک ویکسین ہے جو دنیا کے اکثر ممالک میں چھوٹی بچیوں کو لگائی جا رہی ہے تاکہ بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچایا جا سکے. ایک تھیوری یہ بھی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ سروائیکل کینسر صرف ان لڑکیوں کو ہوتا ہے جن کے ملٹیپل پارٹنرز ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ایسی خاتون جس کا زندگی میں صرف ایک مرد کے ساتھ کبھی جنسی تعلق بنا ہو, اس کو بھی سروائیکل کینسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے, کسی بھی شادی شدہ خاتون کو. تو اس سے بچاؤ کے لیے بچیوں کو یہ ویکسین لازمی لگوانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کینسر صرف ملٹیپل پارٹنرز رکھنے والی خواتین کو ہوتا ہو یا ہونے کا چانس ہو. تو اس لیے اس کا ملٹیپل پارٹنر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کینسر ہوتا ان کو یہ جن کا زندگی میں کبھی کسی مرد کے ساتھ ایک دفعہ کم از کم جنسی تعلق لازمی بنا ہو. لیکن ایک دفعہ بھی جنسی تعلق بن جائے تو یہ کینسر ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سروائیکل کینسر بیسیکلی ہے کیا. ایک وائرس ہے ہیومن پیپیلوما وائرس, جو خواتین میں یہ سروائیکل کینسر پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. اب وہ پیدا کیسے کرتا ہے؟ ہوتا عموماً یہ ہے کہ یہ والا وائرس ہیومن پیپیلوما وائرس خواتین میں ان کے رحم کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو میڈیکلی سروکس کہا جاتا ہے, وہاں پر جا کے سیلز کی چینجز پیدا کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, سیلز میں تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کینسر ہے کہ اگر آسان ترین الفاظ میں سمجھا جائے تو کینسر ہے اب نارمل سیلز کی گروتھ. اب وہاں پر
اس وائرس کی وجہ سے رحم کے نچلے حصے میں خواتین کو تبدیلیاں، ان کی جو سیلز ہیں ان میں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ پھر کینسر کا روپ دھار لیتی ہیں اور اس کو ہم سروائیکل کینسر کا نام دیتے ہیں. اب یہ جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی اس کینسر کے خلاف نہیں، یہ اس وائرس کے خلاف ویکسین ہے کہ وہ وائرس خواتین کے جسم میں جا کے اپنا کام کر ہی نہ سکے، اس کی وہاں پہ گروتھ نہ ہو سکے، اس کے خلاف پہلے ہی حفاظتی جو ایک لیئر ہے وہ پیدا ہو جائے اور اس وائرس کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ وائرس کسی بھی طرح کا سروائیکل کینسر پیدا نہ کر سکے. جب اس وائرس کے خلاف حفاظتی لیئر پیدا ہو جائے گی، اس وائرس کو ہی ختم کر دیا جائے گا، مطلب کہ وہ وائرس ہمارے جسم میں جا کے اس کی گروتھ نہیں ہو سکے گی، اس کا کوئی کام نہیں ہو سکے گا، تو وہ یہ والی جو سیلز میں چینجز ہیں وہ پیدا ہی نہیں کر سکے گا. اور جب وہ یہ چینجز پیدا نہیں کر سکے گا تو اس کی وجہ سے وہاں پر سروائیکل کینسر ہونے کے خواتین میں چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے. عموماً پھر سروائیکل کینسر نہیں ہوتا، کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوں جس میں صحیح طرح امیونٹی پیدا نہ ہوئی ہو تو کوئی چانس ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اگر ہم بات کریں علامات کی کہ سروائیکل کینسر کی علامات کیا ہیں، تو خواتین میں عموماً اگر جنسی تعلق کے بعد خون آنے لگے تو وہ سروائیکل کینسر کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر انہیں ماہواری کے درمیان میں خون آئے تو وہ بھی سروائیکل کینسر کی وجہ ہو سکتی ہے. اگر انہیں پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہتا ہو مسلسل یا کوئی مسئلہ بن رہا ہو تو وہ بھی سروائیکل کینسر کی ایک علامت ہو سکتی ہے. ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انہیں کوئی بدبودار رطوبت آنا شروع ہو جائے، کسی قسم کا ڈسچارج ہونے لگے اور وہ بدبودار قسم کا ہو تو وہ بھی سروائیکل کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. یہ اس سے متعلقہ علامات اور دوسری بیماریوں میں بھی آ سکتی ہیں. اگر یہ بھی علامات آ رہی ہیں تو ضروری نہیں کہ اس خاتون کو سروائیکل کینسر ہی ہو، لیکن ایسی خاتون کو فوری طور پہ اپنا چیک اپ لازمی کروانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، تاکہ اگر سروائیکل کینسر ہو تو اس کا بروقت علاج کیا جا سکے. اگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو سروائیکل کینسر ہے اس کی علامات دیر سے آتی ہیں اور دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اتنا پھیل چکا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں رہتا، اور جب اس کا علاج ممکن نہیں رہتا تو خواتین مر جاتی ہیں. ہمارے یہاں پر اور بہت سارے ممالک میں سروائیکل کینسر کی وجہ سے بہت ساری خواتین مرتی ہیں. اب سروائیکل کینسر سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو 9 سے 14 سال کی عمر کی جو بچیاں ہیں ان کو یہ ویکسین لگوا دی جائے تاکہ اس وائرس کے خلاف ان کے جسم میں امیونٹی پیدا ہو جائے اور یہ وائرس کبھی بھی ان کے جسم میں سروائیکل کینسر نہ پیدا کر سکے. وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہو چکی ہیں اب ان کو ویکسین نہیں لگ سکتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو ایک تو اپنی علامات کو دیکھتے رہنا چاہیے. جب بھی کوئی ایسی علامت انہیں نظر آئے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ علامات دیر سے آتی ہیں تو اس کو بروقت پکڑنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا 25 سال سے جو بڑی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنا 2 3 4 سال بعد ایک دفعہ پیپ سمیئر ٹیسٹ کروا لیں. اب جو پیپ سمیئر ٹیسٹ ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے رحم سے کچھ ٹیشوز لیے جاتے ہیں، ان ٹیشوز کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اب نارمل گروتھ تو نہیں ہو رہی. اگر کوئی اب نارمل گروتھ ہو رہی ہو تو وہ خدا نخواستہ سروائیکل کینسر ہو سکتی ہے، تو ہم اس کا فوری طور پہ علاج کر لیتے ہیں. اگر علاج نہیں کریں گے تو وہ جو اب نارمل گروتھ ہے وہ سروائیکل کینسر میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایچ پی وی یعنی ہیومن پیپیلوما وائرس موجود تو نہیں ہے. یو کے میں ہر 25 سال سے بڑی لڑکی پہ یہ لازم ہے کہ وہ ہر 3 سال بعد اپنا یہ پیپ سمیئر ٹیسٹ کروائے تاکہ اس کو اگر خدا نخواستہ سروائیکل کینسر ہونا ہو تو اس کی بروقت تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج کیا جا سکے. کیونکہ سروائیکل کینسر جتنی دیر سے پتہ چلتا ہے، اس کی علامات جتنی دیر سے آتی ہیں تب علاج ممکن نہیں رہتا. تو اس لیے پاکستان میں بڑی لڑکیاں جو ہیں 25 سال سے جو بڑی ہو چکی ہیں وہ تو یہی کر سکتی ہیں کہ اپنا باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں، 3-4 سال بعد اپنا پیپ سمیئر ٹیسٹ کروا لیا کریں. اور اس کے علاوہ اگر انہیں اس طرح کی جو میں نے علامات بتائی ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بھی علامت آنے لگتی ہے تو اس کا فوری طور پہ چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر سے مشورہ لیں کہ یہ علامت کیوں آ رہی ہے. باقی وہ لوگ جو اس کو سازشی تھیوری بنا کے پیش کر رہے ہیں اپنے چند لائکس کے لیے، شیئر کے لیے، یا ویسی سنسنی پھیلانے کے لیے، سسپینس پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس چیز کو سازشی تھیوری کہہ کے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے خدا را سدھر جائیں. لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. لوگوں کی زندگی اہم ہے آپ کے چند لائکس یا شیئر کی نسبت. اس لیے وہ بات کریں جو واقعی ٹھیک بات ہو. بلا وجہ سنسنی پھیلانے کے لیے، اپنے ویوز لینے کے لیے ہر چیز کو سازشی تھیوری نہ قرار دیں. اگر آپ کو کسی چیز کے متعلق مکمل علم نہیں ہے تو اس کے متعلق اپنی تھیوریاں پیش نہ کیا کریں. سروائیکل کینسر کی جو ویکسین ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اور اسے لازمی لگوانا چاہیے. میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے
کہ اگر آپ اپنی بچیوں کو مستقبل میں سروائیکل کینسر سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویکسین لازمی لگوائیں۔ کسی بھی طرح کی باتوں میں آ کے، جھوٹی باتوں میں آ کے اس سے بچنے کی کوشش مت کریں، ورنہ آپ کی بچی کا نقصان ہوگا خدا نخواستہ مستقبل میں، اور اپنی بچی کی زندگی کے ساتھ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمارے پاس پہلے تھوڑے مسائل ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ایک رستہ اختیار کر سکتے ہیں وہ بھی نہ اختیار کریں، اور خدا نخواستہ بیماریوں کا شکار ہو کر تکالیف برداشت کرتے رہیں۔ ہمارے پاس تو ویسے بھی معاشی وسائل کم ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ خدا نخواستہ کینسر کا شکار ہو جائیں تو وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کا علاج کروانا، اس کو ٹھیک کروانا افورڈ نہیں کر سکتے، اور سروائیکل کینسر تو ویسے بھی ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ بلا وجہ کی جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں خدا را نہ پھیلائیں۔ آپ لوگوں کی چند باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ اس کی وجہ بنیں گے، اور کل کو آپ کا گریبان پکڑا جائے گا، اگر یہاں نہیں تو اگلی دنیا میں آخرت میں آپ کو پکڑا جائے گا کہ آپ نے جھوٹی باتیں پھیلا کے لوگوں کا نقصان کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک میرا خیال ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کی گئی آپ کی زیادتیاں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کریں۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں سروائیکل کینسر کی اس ویکسین کے خلاف کوئی سوال ہو، کوئی شک ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں جو جواب دے سکا ضرور دوں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کی جتنی رہنمائی کر سکا ضرور کروں گا۔ لیکن میں پھر وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو یہ ویکسین لازمی لگوائیں، یہ ان کی زندگیاں بچانے کی وجہ بن سکتی ہے، اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔